नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम सब जानते हैं कि हमारे रब के नज़दीक सबसे पसंदीदा नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों हैं? सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, यानी बेशक रात का उठना नफ्स पर सख्त भारी होता है और बात के सीधे दिल पर लगने का वक्त होता है, यानी कि कुरान पाक के। लेकिन अगर हमारे रब को मुश्किलें उठाकर पढ़ी जाने वाली नमाज इतनी प्यारी है, तो इंसानों में से अल्लाह की राह में मुश्किल रास्तों पर चलने वाले इंसान से सोचें ज़रा हमारे रब को कितना प्यार होगा। अगर आपका नफ्स आपको डरा रहा है कि भाई ये तो मुश्किल काम है, तुम इससे दूर रहो, तुम ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तो आप उसे कह दीजिए कि जितना मुश्किल काम होगा उतना ही मेरे रब के करीब होने का चांस बढ़ जाएगा, यानी इसके पसंदीदा होने का चांस मेरे लिए और ज़्यादा हो जाएगा। और यही मेरा मकसद है, इसलिए मैं इसे ज़रूर करूँगी या ज़रूर करूँगा। आज इंशाल्लाह हम अपनी बुक 1 के सबक नंबर 4 को शुरू करेंगे। न्यू बुक्स इस्तेमाल करने वाले भी न्यू बुक 1 के सबक नंबर 4 को खोल लें। इस सबक के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ज़माइर को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम फ़ेल को शुरू करेंगे। जब हम फ़ेल को पढ़ेंगे ना, तो मैं चाहूँगी कि उस वक़्त आप उसे पूरी तवज्जो दें, क्योंकि फ़ेल अरबी ज़बान का एक अहम जुज़ है। अक्सर लोग अरबी ज़बान के अफ़आल के ज़िक्र से घबराने लगते हैं। वो इसे खुश्क और मुश्किल चीज़ समझते हैं, मगर मुझे तो ये इंतहाई दिलचस्प और ख़ूबसूरत लगते हैं। ये बेतुके और बेसूले नहीं होते, बल्कि ये माकूल और मुद्दलल किस्म के उसूलों पर बने होते हैं। और जब आप इन उसूलों को समझ जाएंगे तो आपको इन्हें पढ़ने में दिन ब दिन मज़ीद लुत्फ़ आता जाएगा और फिर आपकी इनसे दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ज़माइर को सीखेंगे। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर भी एक इस्म होता है। आपको याद होगा ना कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इस्म की अक़साम पढ़ी थी, उनमें से एक किस्म का नाम ज़मीर भी था। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे इस्म के मुतबादिल इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक इस्म को बार बार लिखने की जगह हम ज़मीर को उस इस्म की जगह पर लिख देते हैं, यानी किसी इस्म की तकरार से बचने की खातिर हम ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं कहती हूँ हामिद आया, हामिद ने हाथ मुंह धोया, हामिद ने खाना खाया, फिर हामिद बाजार गया। तो देखें ये कितना बेतुका और नामाकूल सा लग रहा है। चलिए अब मैं इसकी जगह कहती हूँ हामिद आया, उसने हाथ मुंह धोया, उसने खाना खाया, फिर वो बाजार गया। अब ये कितना मुनासिब लग रहा है। पहले पैराग्राफ में मैंने हामिद के इस्म को बार बार इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में जो मैंने हामिद के नाम की जगह पर उस और वो को इस्तेमाल किया, यही दरअसल ज़माइर हैं। ये जुमले में इस्म की तकरार से बचने के लिए
اسم کی جگہ پر لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ اسم کے متبادل آتے ہیں تاکہ اسم کو بار بار نہ دہرایا جائے۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ضمائر کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بات یعنی کہ کلام کر رہا ہوتا ہے، اسے عربی زبان میں المتکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ پھر ایک وہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اسے عربی زبان میں مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے سیکنڈ پرسن کہیں گے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس وقت اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور ہوتا ہے، اسے عربی میں الغائب کہتے ہیں، اور پھر انگلش میں اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلاس میں ایک کلاس ٹیچر ہے جو اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے، تو یہاں پر استاد متکلم ہے یعنی کہ فرسٹ پرسن ہے، جو سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں المخاطب یا حاضر کہا جائے گا یعنی کہ وہ سیکنڈ پرسن ہیں، اور جو شاگرد اس وقت کلاس روم میں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے گھر پر ہیں یا کہیں اور ہیں، تو وہ الغائب کہلائیں گے یعنی کہ تھرڈ پرسن۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں سب سے پہلے وہ ضمائر لکھے جاتے ہیں جو کہ الغائب کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے، جیسے وہ انگلش میں ہم کہیں گے دے اینڈ ہی۔ پھر عربی زبان میں دوسرے نمبر پر وہ ضمائر آتے ہیں جو سیکنڈ پرسن یعنی کہ المخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تم اور آپ، انگلش میں ہم کہیں گے یو۔ اور پھر عربی میں تیسرے نمبر پر وہ ضمائر آتے ہیں جو کہ متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن کے لیے ہوتے ہیں، جیسے میں اور ہم، آئی اینڈ وی۔ تو یہ تو ہو گئی ضمائر کی 3 اقسام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انگلش میں ہی، شی اور اٹ کے ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ ہی کو ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، شی کو ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اٹ جو ہے یہ نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں شی از اے گرل، ہی از اے بوائے، اٹ از اے بک۔ مگر عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ انسان ہوں یا غیر انسان ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہو، ہر ایک چیز یا تو مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی، اس کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی عربی میں اٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو اور انگلش میں صرف جمع اور واحد کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی کہ سنگولر اور پلورل کے۔ ہم 2 یا 2 سے زائد افراد یا چیزوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں دیکھیں، ہم ہی کو مذکر واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دے کو ہم 1 سے زائد چاہے جتنے بھی ہونا ان سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر 2 یعنی کہ ڈیول کے لیے کوئی ضمیر نہ اردو میں موجود ہے اور نہ انگلش میں۔ جبکہ اردو میں تو ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے وہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ گیا اور وہ گئی، تو ان دونوں جملوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم نے ضمیر وہ کو استعمال کیا۔ ہم 2 بندوں کو بھی کہتے ہیں وہ گئے، اور 2 سے زائد بھی ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ گئے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم کہیں گے they went۔ مثال کے طور پر حامد اور خالد دونوں اگر کہیں گئے ہیں تو میں کہوں گی وہ گئے،
اسی طرح اگر 2 سے زائد افراد کہیں گئے ہوں تو ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گی، وہ گئے۔ تو ضمیر بھی وہی ہے اور فعل بھی وہی ہے، تو ہم 2 افراد کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال کریں گے اور 2 سے زائد کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال کریں گے۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب ہم 2 کہتے ہیں تو 2 کا مطلب 2 ہی ہوتا ہے۔ چلیے ایسا کریں کہ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 9 کو کھول لیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ تو عربی زبان میں ضمائر کی ابتدا جو ہے وہ ہوا سے ہوگی۔ ہوا کے معنی ہوتے ہیں ہی، ہی۔ تو ہی ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہی جو ہے ہم مذکر واحد 3rd پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو موجود نہیں ہوتا، غیر حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے۔ تو ہوا کی بھی پھر یہی تینوں کوالٹیز ہیں۔ تو ہوا جو ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہوں گے ہی، اور اس کے اردو میں معنی ہوں گے وہ۔ ہوا کے بعد باری آتی ہے ہما کی۔ ہما جو ہے 2 مذکروں کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ 2 مذکروں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے نا، جو کہ غائب ہوں گے، سامنے موجود نہیں ہوں گے، 3rd پرسن ہوں گے، تو ہم ہما کی ضمیر کو استعمال کریں گے، اور ہما کے معنی ہوں گے دے ٹو، وہ دونوں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے ہم کی۔ اس کے معنی ہوں گے دے آل، اور یہ 2 سے زائد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت ہم ان ضمائر کا صرف آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو یہ پورا یاد کرا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم اسے اتنی سینکڑوں مرتبہ دہرائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ہم ہی کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، دے کتنی دفعہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ گرامر جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا، یہ سب چیزیں ہمیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی، یہ ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ اس وقت میں کیا کر رہی ہوں؟ اس وقت میں ان چیزوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرا رہی ہوں، انٹروڈکشن کرا رہی ہوں، اس لیے بالکل پریشان نہ ہو۔ جو میں کہتی ہوں نا اسے بس سنتے جائیں۔ تو ہم کے معنی ہوں گے دے آل، 2 سے زائد افراد کے لیے، مذکروں کے لیے، اور اردو میں ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ سب، ٹھیک ہے؟ اردو کا یہ مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں، اردو میں ہم ہوا کو بھی وہ کہیں گے، ہیا کو بھی وہ کہیں گے، ہم مردوں کو بھی وہ سب کہیں گے اور عورتوں کو بھی کہیں گے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں سب کے لیے الگ الگ ضمائر موجود ہیں۔ اور یہ ہیا کیا ہے؟ یہ مؤنث غائب ہے۔ اوپر والے یہ تینوں جو تھے نا، یہ مذکر تھے، اور یہاں پہ دیکھیں میں نے انہیں پنک آؤٹ لائن دی ہے۔ یہ سارے ضمائر جو ہیں نا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہیا کے معنی ہوں گے شی، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ۔ پھر ہما کے معنی ہوں گے دے ٹو۔ اب 2 مؤنثوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ دونوں۔ اچھا، پھر آتا ہے ہننا۔ ہننا کے معنی ہوتے ہیں دے آل۔ 2 سے زائد مؤنثوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، اس وقت 3rd پرسن ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ہم انہیں کہیں گے ہننا، ٹھیک ہے؟ تو ہننا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ سب خواتین۔ 2 سے زائد مؤنثوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ سب۔ چلیے ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے
ان ضمائر کو پڑھا ہے جو غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے ابھی سیکنڈ پرسن کے ضمائر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں سیکنڈ پرسن کے ضمائر۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے، اسے ہم المخاطب کہیں گے، اور انگلش میں ہم اسے سیکنڈ پرسن کہیں گے۔ تو اس کے لیے انتا آتا ہے، ایک آدمی جو ہمارے سامنے موجود ہے اسے ہم کہیں گے انتا۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا یو، اور اردو میں تم۔ دو آدمیوں کی اگر ہم بات کریں گے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم کہیں گے انتما، یعنی کہ یو ٹو، تم دونوں۔ پھر دو سے زائد مذکر جو ہمارے سامنے موجود ہیں تو انہیں ہم کہیں گے انتم، یعنی کہ یو آل، تم سب۔ ٹھیک ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مخاطب کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ انہیں المخاطب بھی کہا جاتا ہے اور حاضر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عربی میں ہم کہیں گے حاضر۔ تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے مؤنث مخاطب کی، خواتین کے لیے۔ تو ایک خاتون جو ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے کہیں گے انتی۔ انگلش میں اس کے معنی ہوں گے یو، اور اردو میں تم۔ اور دو خواتین کے لیے ہم کہیں گے انتما، یعنی تم دونوں، یو ٹو۔ اور دو سے زائد خواتین جو ہمارے سامنے موجود ہوں، جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے انتنا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ دو سے زائد خواتین جو ہمارے سامنے موجود ہوں، سیکنڈ پرسن۔ اور پھر آخر میں باری آتی ہے متکلم کی، فرسٹ پرسن۔ اچھا، متکلم میں ایک بات یاد رکھیں کہ عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ عورت بھی اپنے آپ کو کہے گی انا، اور مرد بھی اپنے آپ کو انا کہے گا۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی۔ ٹھیک ہے؟ ایک عورت بھی اپنے آپ کو آئی کہے گی اور مرد بھی کہے گا۔ اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں میں۔ عورت بھی کہتی ہے کہ میں پڑھوں گی، اور مرد بھی کہتا ہے میں پڑھوں گا۔ تو اس طرح اردو میں بھی فرسٹ پرسن میں مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں ہوتی۔ اس میں صرف دو ہی صیغے ہوتے ہیں، ایک ہے انا اور دوسرا ہے نحنو۔ نحنو کا مطلب ہے ہم، وی۔ ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا دن لگا کرنا آپ کے لیے کمپیوٹر پر یہ چارٹس بنائے ہیں، تاکہ ان کے معنی اردو انگلش میں سارے میں آپ کو لکھ کر دے دوں، اور آپ کے لیے بات جو ہے نا وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی انگلیوں پر تسبیح کی طرح پڑھ کے یاد کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں، ابھی ہم نے جو ضمائر پڑھے ہیں نا، انہیں یاد کرنے کے لیے ہم ایک ایک انگلی کو مخصوص کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ پہلی جو شہادت کی انگلی ہے نا، اسے آپ مذکر غائب کے لیے مخصوص کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم کہیں گے ہوا، ہما، ہم۔ اسی ترتیب سے بولیں گے جس ترتیب سے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اسی ترتیب سے بولیں۔ اب اس کے ساتھ جو انگلی ہے نا، اس انگلی کو ہم مؤنث کے لیے مخصوص کر دیں گے، تو ہم کہیں گے یا، ہما، ہننا۔ یہ دونوں انگلیاں جو ہو گئی نا، یہ الغائب کے لیے مخصوص ہو گئی، یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے۔ چلیے ابھی یہ جو دو انگلیاں ہیں نا، اسے ہم سیکنڈ پرسن یعنی کہ المخاطب کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ مذکر کے لیے ہو گئی اور یہ والی انگلی مؤنث کے لیے ہو گئی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ اور یہ دیکھیں انگوٹھا جو ہے نا، اسے ہم متکلم کے لیے مخصوص کر دیں گے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے انا، نحنو۔ انگلیوں کی یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ان سب ضمائر کو 1 منٹ کے اندر یاد کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔
हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु अना नहनु। चलिए एक मर्तबा फिर दोहरा लेते हैं। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु अना नहनु। सर आसिफ ने इसे इस तरह सिंगिंग के ज़रिए याद करने पर बहुत ज़ोर दिया था और बाद में मैंने ख़ुद भी ये महसूस किया कि अगर हम इस तरह एक नज़म की सूरत में इन्हें याद कर लें तो फिर आगे इसकी वजह से हमें बहुत आसानी होगी। तो आपने ऐसा करना है कि ख़ुद आप ड्राइविंग कर रहे हों या ख़वातीन कुकिंग कर रही हों या घर के काम काज कर रही हों या आप अपने इंस्टीट्यूट में हों या अपने ऑफिस में हों, तो वहाँ पर आपने फटाफट इसे गुनगुना कर रिपीट कर लेना है। बार बार रिपीट करने से इंशाल्लाह ताला ये सारे ज़मायर आपको पक्के याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपने इसे ज़रूर याद करना है। पिछले इसबाक में हम पढ़ चुके हैं कि मुब्तदा मरफू होता है और मारफा होता है। चूँकि ज़मीर भी मुब्तदा की जगह पर आता है, इसलिए याद रखें कि ये भी हमेशा मारफा और मरफू होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ हामिदुन मुदर्रिसुन, तो ये कौन सा जुमला है? जी हाँ, ये जुमला इस्मिया है। हामिद से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये जुमला इस्मिया है। हामिदुन जो है ये इसका मुब्तदा है और मुदर्रिसुन इसकी खबर है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि हामिदुन की जगह हुआ की ज़मीर लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगा हुआ मुदर्रिसुन। तो यहाँ पर देखें कि ये हामिदुन जो है ना, ये मारफा भी है और इसके आखिर में ये दमा की तनवीन आई है ना, इसका मतलब है ये मरफू भी है। अब चूंकि मैंने इस हामिदुन की जगह हुआ की ज़मीर लगा दी थी ना, तो अब इस हुआ की ज़मीर में भी ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी, यानी ये हुआ इस वक़्त मारफा भी है और मरफू भी है। इसकी मज़ीद तफसील हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये हुआ की ज़मीर जो है ना, ये भी मारफा भी है और मरफू भी है। तो ये जो ज़मायर हमने अभी पढ़े हैं ना, ये सारे मुनफसिल ज़मायर कहलाएंगे। ये ज़मायर क्या कहलाएंगे? मुनफसिल ज़मायर। मुनफसिल का क्या मतलब है? मुनफसिल का मतलब है जो खुद से अलग से खड़े रह सकते हैं। उन्हें अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात याद रखें कि चूँकि ये ज़मायर मुब्तदा की जगह आते हैं, इसलिए ये सारे ज़मायर जो है ना, ये मरफू ज़मायर कहलाते हैं। उर्दू में हम इसे ज़मीर कहते हैं ना, लेकिन अरबी में इन्हें दमीरुन मुनफसिलुन कहा जाएगा, यानी कि मुनफसिल ज़मायर। चलिए अब आप ऐसा करें कि मेरे साथ ज़ोर से बोलें, दमीरुन मुनफसिलुन। ज़ोर से बोलें, मुनफसिलुन मुनफसिलुन, दमीरुन मुनफसिलुन। आज का हमारा सबक सिर्फ हुआ की ज़मीर है, लेकिन हमने माशाल्लाह इतना कुछ याद कर लिया। तो ग्रामर जो है ना, ये भी एक सस्पेंस वाली कहानी की तरह होता है। जब ऐसी कहानी का एंड आता है ना, तो फिर शुरू से सारी कहानी समझ आ जाती है।
بالکل اسی طرح سے آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب باتیں خوب پکی سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ میرے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے ابھی اگر آپ کو میری باتیں صرف 25% تک سمجھ آ رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کامیاب جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث مبارک تو سنی ہوگی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کا راستہ دکھایا گیا جو کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر مجھے جہنم کا راستہ دکھایا گیا جو نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر اگر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور گرامر کی اس خوبصورت وادی میں میرے ساتھ چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ جب میں یہ کورس پڑھ رہی تھی نا، تو اس پوائنٹ پر مجھے 10% بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دیکھیں آج الحمدللہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس لیے آپ کو جتنا بھی سمجھ آ رہا ہے نا، آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے اور میرے ساتھ چلتے جانا ہے۔ تو آج ہم نے ضمیرن منفصلن پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ ضمیرن منفصلن۔ چلیے 3 مرتبہ بولیں، ضمیرن منفصلن، ضمیرن منفصلن، ضمیرن منفصلن۔ چلیے ابھی اپنے سبق نمبر 4 کو کھول لیں۔ نیو بک 1 اور اولڈ بک 1 دونوں میں سبق نمبر 4 کو کھول لیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ الدرس الرابع، یعنی کہ چوتھا سبق۔ یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے البیتو۔ البیتو کا کیا مطلب ہے؟ دا ہاؤس، یعنی کہ کوئی خاص گھر۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسم کی نارمل حالت میں اس کے اوپر دمہ کی تنوین ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کیا ہوگا؟ نارمل حالت میں یہ بیتن ہوگا۔ اس صورت میں یہ نکرہ ہوگا اور اس کے معنی ہوں گے a ہاؤس، یعنی کہ ایک گھر یا کوئی گھر۔ پھر جب اس میں ال آ جاتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے البیتو۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے دا ہاؤس، یعنی کہ کوئی خاص گھر۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہے فی البیتی۔ ارے یہ کیا؟ یہ البیتو سے البیتی میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ کس نے کیا؟ البیتو کو البیتی میں کس نے تبدیل کیا؟ میں نے تو نہیں کیا۔ کیا آپ نے اسے تبدیل کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کس نے اسے البیتو سے البیتی میں تبدیل کر دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ البیتو البیتی میں تبدیل ہو گیا۔ اس البیتی سے پہلے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ فی۔ جی ہاں، یہ فی جو ہے یہ ایک حرف جرن ہے جس نے اس البیتو کے آخر میں موجود ایک دمہ کو ایک کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیں یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا حرف جرن، تو یہ جر لفظ جو ہے یہ بھی مجرور سے نکلا ہوا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی اسم کے آخری حرف پر جب ایک کسرہ یا کسرہ کی تنوین آ جاتی ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ البیتی جو ہے نا یہ مجرور ہے۔ جب ہم حرف جرن کہتے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا حرف جو اسم کو مجرور کر دے۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ حرف جرن ایسے حرف کو کہیں گے
جو اسم کو مجرور کر دے. غور کریں، حرف جرن، ایسا حرف جو مجرور کر دے. سمجھ آ گیا نا؟ تو یاد رکھیں، آج کے بعد جب میں کہوں گی کہ حرف جر، تو آپ نے کیا کہنا ہوگا؟ تو آپ نے کہنا ہوگا اسم مجرور. جیسے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. بالکل اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں جب بھی کہوں کہ حرف جرن، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فوراً ترکی بترکی مجھے جواب دینا ہے کہ اسم مجرور. ٹھیک ہے؟ چلیے، حرف جر اسم مجرور. جی ہاں، حرف جر اسم مجرور. ایک بار اور بولیں، حرف جر اسم مجرور. دیکھیں، اس کے بعد جب میں سبق کے درمیان خواہ مخواہ رک کر بولوں گی نا کہ حرف جر، تو آپ نے فوراً حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا ہے اسم مجرور. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اسے اسی طرح ہم بار بار دہراتے جائیں گے تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. حرف جر، جلدی سے بولیں، اسم مجرور. حرف جر اسم مجرور. حرف جر اسم مجرور. آج کا دن ہمارے لیے بے حد اہم دن ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آج ہم پہلی مرتبہ اسم کو مجرور کر رہے ہیں. آگے جا کر ہم اسم کے مجرور ہونے کی اور وجوہات بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم نے کسی اسم کے مجرور ہونے کی پہلی اور سب سے اہم وجہ پڑھ لی ہے کہ جب کسی اسم سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے تو وہ حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو بھی مجرور کر دیتا ہے. دیکھیں، ابھی تک ہم مرفوع 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 پڑھ رہے تھے، لیکن آج یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہمارا واسطہ مجرور اسم سے پڑھ رہا ہے. تو جب میں کہوں گی حرف جر، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسم مجرور. چلیے ابھی واپس اپنے سبق پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں، البیتو کا مطلب تھا دا ہاؤس، اور فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ ان دا ہاؤس. اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ البیتو کے معنی تھے گھر، کوئی خاص گھر. اور فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں، کسی خاص جانے پہچانے گھر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر میں. فی البیتی کا مطلب ہوگا گھر میں. چلیے، المکتبو کے کیا معنی ہیں؟ دا ٹیبل، اور المکتبی آن دا ٹیبل. چونکہ انگلش میں ہم معرفہ اور نکرہ کی پہچان آسانی سے کرتے ہیں، اس لیے ترجمہ میرا خیال ہے انگلش میں زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ کو اس کے معنی کی تبدیلی سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ معنی میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو المسجدو کے معنی ہوں گے دا ماسک، اور فی المسجدی ان دا ماسک. السریرو دا بیڈ، اور علی السریری آن دا بیڈ. یاد رکھیں کہ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، انگلش میں ہم کہیں گے ان، اور علی کے معنی ہوں گے آن. ٹھیک ہے؟ اردو میں ہم کہیں گے پر، میز پر یا اوپر. ٹھیک ہے؟ ھذا بیتن کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر ہے. تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ اپنا مطلب واضح کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر ہے. چلیے اب میں کہتی ہوں فی البیتی. تو فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں. کیا گھر میں؟ اسی طرح میں کہتی ہوں فی المسجدی، مسجد میں. کیا مسجد میں؟ جواب واضح نہیں ہے نا؟
تو الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب واضح کرے اسے ہم جملہ یا سینٹینس کہتے ہیں، اور الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب واضح نہیں کرتا اسے ہم اردو میں عبارت، انگلش میں فریز اور عربی میں شبہ جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ شبہ الجملہ۔ شبہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ شباہت، یعنی کہ اس کی شکل و شباہت تو جملے کے جیسی ہوگی مگر وہ جملہ نہیں ہوگا، نامکمل ہوگا۔ تو نامکمل جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسے شبہ الجملتی کہیں گے۔ بعد میں ہم اسے تیزی سے شبہ جملہ کہیں گے لیکن اس کا جو اوریجنل نام ہے نا وہ ہے شبہ الجملتی۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن اب میں اس میں ایک بات کا مزید اضافہ کروں گی، وہ یہ کہ خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو یعنی کہ ون ورڈ ہو تو وہ مرفوع ہوگی، ورنہ اگر ایک لفظ پر مشتمل نہ ہونا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہو۔ تو آج ہم خبر کی دوسری قسم کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ حرف جر اور اسم مجرور پر مشتمل ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فی البیتی تو یہ فی کیا ہے؟ یہ حرف جرن ہے اور البیتی اسم مجرور ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے کہ یہ جارن و مجرور ہے، اور اسے روانی سے آگے جا کر ہم جار مجرور کہہ دیں گے۔ تو چلیے آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب پوری طرح سے واضح کرے اسے ہم جملہ کہیں گے۔ اور شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے مطلب کو پوری طرح واضح نہیں کر سکتا، اسے ہم شبہ جملہ کہیں گے۔ اگر میں کہوں کہ فی البیتی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر میں۔ تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا معنی واضح نہیں کر پا رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ عبارت یا فریز ہے جسے عربی زبان میں ایک بہت ہی خوبصورت سا نام دیا گیا ہے، اور وہ ہے شبہ الجملتی۔ اسے اس طرح ہم لکھیں گے، شبہ الجملتی۔ تو آج ہم نے کون کون سے شبہ جملہ پڑھے؟ 4 شبہ جملہ ابھی تک پڑھے ہیں، فی البیتی، فی المسجدی، علی المکتبی اور علی السریری۔ چلیے ابھی آگے سبق کو پڑھتے ہیں اور آگے سبق میں شبہ جملہ کو تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس وقت اگر آپ کو میری بات صرف 25% بھی سمجھ آ رہی ہے تو آپ بہت بہترین جا رہے ہیں۔ یہ سسپینس والی کہانی ہے، یہ آہستہ آہستہ کھلے گی، اتنی جلدی نہیں کھلے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسے اتنی بار دہرائیں گے کہ یہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ سوتے میں بھی کروٹ بدلیں گے تو آپ کہیں گے شبہ جملہ، پھر کروٹ بدلیں گے کہیں گے جار مجرور۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے این محمد۔ ہم بک 1 میں سوالیہ جملوں کو اینالائز نہیں کریں گے، ہم فی الحال صرف ان کا ترجمہ کریں گے۔ تو اینا کا کیا مطلب ہے؟ کہاں، اور محمد کا ترجمہ ہوگا محمد، یعنی کہ محمد کہاں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ہوا فی الغرفتی۔ اچھا بتائیے کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کے شروع میں یہ ہوا کی ضمیر آئی ہے۔ ضمیر بھی اسم کی ایک قسم ہے نا، اس لیے یہ بھی ایک اسم ہے۔ تو ہوا مبتدا ہے اور یہ فی الغرفتی کیا ہے؟ یہاں پہ فی حرف و جرن ہے اور الغرفتی اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر کہلائیں گے۔ غرفہ کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو۔ حرف جر، آپ نے خاموش نہیں رہنا، میں اسی طرح سبق کے درمیان میں رک کر آپ سے پوچھوں گی۔ حرف جر اسم مجرور۔ اب آگے دیکھیے، آگے ہے وَأَيْنَ يَاسِرٌ، یعنی کہ اور یاسر کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے ہوا فی الحمامی۔ تو یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اگر یہ مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، فی الحمامی اس کی خبر ہے۔ تو ہم فی الحمامی کو کیا کہیں گے؟ تو ہم اس طرح کہیں گے کہ فی حرف و جرن ہے اور الحمامی اسم مجرورن ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہیں، یعنی کہ وہ واش روم میں ہے، غسل خانے میں ہے۔ حمام کسے کہتے ہیں؟ غسل خانے کو۔ لیکن جب خبر ایک لفظ پر مشتمل تھی، یعنی کہ ون ورڈ تھی، تو پھر ہم نے اسے صرف خبر کہا تھا، مگر اب ہم خبر کے ساتھ اس کی قسم کا بھی نام لے رہے ہیں، یعنی کہ یہ خبر کی کون سی قسم ہے؟ تو اس قسم کا نام ہے شبہ جملہ خبر، یعنی کہ یہاں پر یہ ہم نے خبر کی مزید تفصیل، یعنی کہ اس کی ڈیٹیل دے دی ہے، کیونکہ جب مبتدا ہوگا تو خبر بھی ضرور ہوگی، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہوا مبتدا ہے تو پھر ہمیں اس کی خبر کو بھی تلاش کرنا ہوگا، اور وہ بھی جملے میں ضرور موجود ہوگی۔ تو یہاں پر فی الحمامی اس کی خبر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس ہِیَ کی ضمیر کو ہم نے پہلی دفعہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ کو میں نے سارے منفصل ضمائر یاد کرائے ہیں نا، لیکن ہمارے سبق میں صرف ہوا اور ہِیَ کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، باقی ان میں سے کوئی بھی نہیں استعمال ہو رہے، لیکن ہم نے احتیاطاً ان سب کو اکٹھا یاد کر لیا ہے تاکہ ہمیں آگے کے اسباق میں آسانی رہے۔ ہِیَ کے کیا معنی ہے؟ شی، یعنی کہ کسی ایک لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، آمنہ کے بارے میں۔ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، ہِیَ مبتدا ہے اور فِی الْمَطْبَخِ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کچن میں ہے، شاید وہ ہمارے لیے کابلی پلاؤ بنا رہی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، ہوا مبتدا ہے اور علی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور المکتبی اسم مجرور ہے، یعنی کہ یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہیں۔ شبہ الجملتی خبرن کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ جملے کی شکل و شباہت رکھنے والی خبر۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ میز پر ہے۔ اب ایک چیز نوٹ کریں کہ محمد کے لیے بھی ہم نے ہوا کی ضمیر کو استعمال کیا تھا، اور یہاں پر کتاب کے لیے بھی ہم ہوا کی ضمیر کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عربی زبان میں ہر چیز، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز یا تو ذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کتاب جو ہے نا وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں، وَأَيْنَ السَّاعَةُ،
یعنی کہ اور گھڑی کہاں ہے؟ تو الساعۃ کے معنی ہیں گھڑی، واچ. تو ہیا علی السریری، ہیا مبتدا ہے اور علی السریری جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور وہ میز پر ہے. عربی زبان میں دو قسم کی تا ہوتی ہیں. ایک تا کو اوپن تا یعنی کہ تائے مفتوحہ کہا جاتا ہے، اور دوسری کو گول تا یعنی کہ تائے مربوطہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ہم کلوز تا کہتے ہیں. تو یہ جو تائے مربوطہ ہوتی ہے جسے ہم گول تا بھی کہتے ہیں نا، یہ جن اسما کے آخر میں آتی ہے وہ 99.9% تک مؤنث ہوتے ہیں، اور صرف 0.1% ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گول تا بھی آتی ہے اور اس کے باوجود وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے طلحہ، اسامہ. تو یہ ایسے اسما ہیں کہ ان کے آخر میں گول تا بھی آتی ہے اور اس کے باوجود یہ مذکر بھی ہیں. اس کے علاوہ مختلف اسما کے آخر میں اس گول تا کو لگا کر انہیں مذکر سے مؤنث میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جیسے مختلف جانوروں کے نام ہیں نا، تو انہیں مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آمنتو اور الساعتو ان دونوں کے آخر میں گول تا آئی ہے، یعنی کہ یہ دونوں مؤنث ہیں. اور پھر دیکھیں ان کے لیے ضمیر بھی ہیا کی استعمال کی گئی ہے، جو کہ مؤنث واحد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم آگے جا کر پوری تفصیل پڑھیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ اکثر جن اسما کے آخر میں گول تا آتی ہے نا وہ مؤنث ہوتے ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.